बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर, डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर। डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब, आज आपने एक इंतहाई सीरियस मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की। सेहत नज़र आ रहा है कि इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर, चौधरी अनवारुल हक साहब और पूरी लाइन बहुत संजीदा है और इस संजीदगी का लेवल यहाँ नज़र आ रहा है। क्या किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार साहब, पहले तो शुक्रिया कि आप हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करते हैं और हमारा जो पैगाम है उसको डिसेमिनेट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि हम सब के इल्म में है और बच्चे बच्चे के इल्म में है कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब और उनकी पूरी टीम मुलाज़मीन को एक डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत संजीदा कोशिश कर रही है और बायोमेट्रिक्स की इंस्टॉलेशन उस संजीदा कोशिश का एक हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल पे इस सिस्टम को इस वक्त तक होना चाहिए था वो नहीं हो सका और उसकी रीज़न्स में से मल्टीपल रीज़न में से एक रीज़न शायद कुछ टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ भी हैं। लेकिन आज की ये जो मीटिंग थी ये एक एजेंडा प्रोग्राम के तहत मुनक्कद की गई जिसमें से सर फहरिस्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी और इस हवाले से सिर्फ मैं ये शेयर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कोशिश के बाद हमारी तकरीबन एक महीने में जो पहले हमारे पास एब्सेंटीज़ जो हैं वो तकरीबन 2000 प्लस होती थी जो कि डिस्प्ले हो रही थी। ज़ाहिर है उसमें इतनी ऑन ग्राउंड नहीं होती लेकिन टेक्निकल रीज़न्स मल्टीपल रीज़न्स की वजह से वो इतनी शो हो रही थी। अब वो जो एब्सेंटीज़म है वो तकरीबन 1000 के करीब उसकी फ़िगर आ चुकी है। तो ये सिर्फ बायोमेट्रिक्स की जो डिवाइसेस हैं प्लस जो उनको हैंडल कर रहे लोग हैं उनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है और प्लस सेंसिटाइजेशन है मैनेजर्स की, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस के आने से हमें जो एक इनकरेजिंग मैसेज इसमें से हमने हासिल किया है वो ये कि अगर हम इस सिस्टम को सीरियसली अंडरस्टैंड करके ऑपरेट करेंगे तो हमारा ये एब्सेंटीज़म ना होने के बराबर पे आ जाएगा। और डेफिनेटली जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जनरल पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं थ्रू AJK, तो इसका मतलब है कि हेल्थ सिस्टम पे बहरहाल अवाम का एतमाद मौजूद है और उस एतमाद का मज़र ये है कि इस डिवीज़नल हेडकोार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 1200 से 1500 मरीज़ जो हैं OPD में अपनी सर्विसेज जो हैं वो लेके जाते हैं। और इसी तरह अगर हम इस सारी फिगर को एक्स्ट्रापोलेट करें पूरे AJK पे तो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे OPD सर्विसेज जो हैं अवेल करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में सर्विसेज अवेल करने का मतलब ये है कि लोगों को इस सिस्टम पे एतमाद ज़रूर है। बहरहाल चूँकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे अंदर भी मौजूद हैं और उसी की रिफ़्लेक्शन बाज़ औक़ात हमारे इस शोबे में भी होती है और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिफ़्लेक्शन नहीं है, वो इस मुआशरे की रिफ़्लेक्शन है। लेकिन हम इस सुपरवाइजरी सिस्टम को, मॉनिटरिंग सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो एरर्स का जो हमारे यहाँ परसेंटेज है इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे इंशाल्लाह और इसको ना होने के बराबर पे लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब, मुझे याद है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में आला मुकाम अता फ़रमाए, वो मेरे मेहमान बना करते थे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब वो भी मेहमान अब भी बनते हैं। इन दोनों शख्सियात का ये कहना था कि सेहत के हवाले से किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस ना की जाए, अल्लाह ताला इस पे सख्त नाराज़ होगा। तो आप तो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट बिलीव करते हैं। मैंने आपका ये तदरीजी सफ़र MI रूम से इस एक्मी तक क्लाइमेक्स तक देखा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको मेरी तारीफ़ के शर से महफूज रखे। आप क्या समझते हैं, हमारे ये मोहसिनीन जो बातें कहते हैं लोगों को
فیتھ ان کا ڈیولپ کرنا پڑے گا, انہیں کوئی تبلیغ کرنے پڑے گی, یا سٹک یوز کرنے پڑے گی؟ کیا اس کا طریقہ ہے کہ لوگ دل سے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں؟ جو آپ نے نام لیے بہت بڑے نام ہیں, اور ان کے بارے میں بات کرنا شاید میرا منہ چھوٹا ہے جو ان کے بارے میں بات کرے, لیکن یہ صحیح ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کو بچایا. یہ تو ہماری ریلیجیس ٹیچنگ ہے, اور اس پہ ہمارا کامل یقین ہے. جب اس پہ کامل یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% یہ بات صحیح ہے کہ صحت کے معاملات میں کسی قسم کی نیگلیجنس جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے احکامات کی جو ہے نفی ہے. اس تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحت کا جو محکمہ ہے یہ بنیادی طور پہ دو اس کے پورشنز ہیں. ایک وہ جس میں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کے بعد اپنے لیے ریلیف تلاش کرنے کے لیے آتا ہے, اور ایک وہ پورشن ہے جو اس کا پریونٹیو سائیڈ ہے, جہاں پہ انسان بیمار نہیں ہوتا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ صرف جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ویژنری لوگ ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں, ان کی وہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو یہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں. اور اس میں سر فہرست آپ کو پتہ ہے کہ EPI کا ایک پورا پروگرام چل رہا ہے جو کہ امیونائزیشن کرتا ہے بچوں کی, اور پھر ان کو 12 بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے یا قطرہ جو ہیں پلائے جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے نیشنل امیونائزیشن ڈیز منائے جاتے ہیں, جیسے ابھی 8 سے 12 جنوری میں آزاد کشمیر میں پولیو کی کیمپین چل رہی ہے. اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف کیمپینز چلتی ہیں, نیشنل امیونائزیشن ڈیز چلتے ہیں. مختلف اوقات میں ہم صحت کے حوالے سے جو ایام ہیں ان کو مناتے ہیں. ہیپاٹائٹس کے متعلق ایام ہیں, ڈائبٹیز اویئرنیس کے ایام ہیں, اسی طرح کارڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایام ہیں. سو اویئرنیس, ہیلتھ اویئرنیس کیمپینز جو ہیں یہ اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے, پریونٹیو سائیڈ. تو ہم محکمہ صحت عامہ میں دونوں سائڈس پہ الحمدللہ فوکس کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پری ایمپٹیولی, پرو ایکٹیولی, فورسی کرتے ہوئے چیزوں کو اپنے ہیلتھ سسٹم کو امپروو کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس صورت میں جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم میں اچھی سروسز دیں. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر فاروق احمد نور صاحب, چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, بہت آپ کے آگے میٹنگز بھی ڈاکٹر فدا صاحب نے اور عامر صاحب نے پلان کر رکھی ہیں, فاروق اوان صاحب تشریف رکھتے ہیں, شفق ملک صاحبہ بھی مظفر آباد سے, پورے آزاد کشمیر سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. میری اور یہاں کے لوگوں کی ایک بڑی معصوم سی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی بیمار پڑے, کوئی بھی آدمی ہو, چاہے وہ سڑک پہ کام کرنے والا مزدور ہو, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, وہ اپنا علاج اسی ملک میں یہیں انہی اداروں میں کروائیں جن کو ہمارے ڈاکٹر رن کرتے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگر بیمار پڑیں, اللہ نہ کرے, اگر چودھری انوار الحق صاحب بیمار پڑیں, نثار انصر عبدالی صاحب بیمار پڑیں, جتنے وزراء ہیں بیمار پڑیں, تو وہ یہ کہیں کہ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں علاج کراؤں گا, مظفر آباد ایمز میں علاج کراؤں گا, مجھے اپنے اداروں پہ, اپنے ڈاکٹرز پہ اعتماد ہے. جی بالکل, یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی اور یہ پیک ہوگی ہیلتھ سروسز کی. اللہ کرے کہ یہ کسی دن ہم اس کو اچیو کر سکیں, لیکن ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹارگیٹس جو ہیں, آبجیکٹیوز جو ہیں, ان کو آپ اتنا ہائی رکھیں کہ وہ آلموسٹ ان اچیویبل ہوں, تاکہ آپ کی سٹرگل جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. آپ سٹرگل کرتے رہیں گے, آپ کوشش کرتے رہیں گے تو چیزیں جو ہیں امپروو ہوتی رہیں گی. جس دن, جس لمحے میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے, اس کے بعد ڈاؤن فال ہے, اس کے بعد پھر پستی کی طرف کا سفر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا آبجیکٹیو ہے جس کی طرف ہم سب کو اکٹھے ہو کے موو کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ محکمہ صحت عامہ میں بلکہ معاشرے پورے میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور معاشرے میں تبدیلی جو ہے وہ
ڈنڈے کے زور پہ نہیں آ سکتی، وہ بہرحال موٹیویشن کے ذریعے ہی آتی ہے، اور موٹیویشن کے لیے آپ کو کچھ ایویڈنسز چاہیے ہوتی ہیں جن کی بیس پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں اس بات کو پرسیو بھی کرتے ہیں اور اس کو ریٹین بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر بلیو بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم صرف جو لیڈرز ہیں بنیادی طور پہ ان کا کام باتیں کرنا نہیں ہے، ان کا کام عمل کرنا ہے، اور جب آپ عمل کر کے کسی چیز کو دکھاتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت سارے لوگ آٹومیٹیکلی بغیر کہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے لحاظ سے ہم محکمہ صحت عامہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ وی شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل، ناٹ جسٹ بائی سیئنگ سرٹن تھنگس۔ میں نے یہ نوٹ کیا محکمہ تعلیم میں جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں تھوڑا سا بھی افورڈ کرتے ہیں تو سرکاری اداروں میں جہاں وہ خود پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں نہیں پڑھاتے، انہیں نجی اداروں میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن ہسپتالوں میں شکر الحمدللہ سچویشن اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ اب بھی الحمدللہ محکمہ صحت آزاد کشمیر اس لیول کی سروسز دے رہا ہے کہ لوگ اعتبار کرتے ہیں اس پہ۔ جی بالکل، اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا بالکل اعتبار کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی ان سروسز میں جو بہتری لانی ہے اس میں دو اسپیکٹس اس کے ضرور ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جو ایچ آر میں شارٹیج ہمارے پاس ہمیشہ رہی ہے، اور اوور آل اگر ہماری پلاننگس کو دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ کچھ ہماری بہتر پلاننگ موجود ہے فیوچر کے لیے، تو ابھی تک میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اس رائٹ پاتھ پہ ہیں، اس لیے کہ آپ اس ریاست کے اندر اس وقت آلموسٹ 300 میڈیکل گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں جو کہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز کے ہیں، اور 100 گریجویٹس ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالج، 400 گریجویٹس۔ ان کنٹراسٹ جب آپ ان کو سپورٹنگ جو ہمارے کیڈرز ہیں جن میں نرسنگ ہے، جن میں پیرامیڈکس ہیں، ان کی تعداد دیکھیں جو کہ آپ ٹرین کر رہے ہیں ہر سال، تو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایٹ لیسٹ 4 ادر ورکرز جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے جو کہ اس کو سپورٹ کر سکیں، اور 4 اسٹاف نرسز جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ 100 ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کو 400 اسٹاف نرسز پروڈیوس کرنی چاہیے اگر آپ نے آئیڈیل سچویشن میں جانا ہے تو۔ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس سائڈ پہ موو نہیں کر سکے، لیکن ان دا کمنگ ایئرس انشاءاللہ، کیونکہ پلاننگ سیل ایسا ہوتا ہے جو کہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں پلانس تو اس وقت نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو ان دا فارمیشن سٹیج وہ شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ کام جو ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ بھی ہے، اور ان دا کمنگ ایئرز انشاءاللہ اس پہ مجھے امید ہے کہ عملی جامہ بھی اس کو پہنایا جائے گا، اور اینڈ آف دا ڈے پہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ہیلتھ سسٹم کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے اندر جتنے لوگ سروسز لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ ان ہیلتھ فیسلٹیز کی کیٹرنگ کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس حال کے اندر اگر آپ کی کیپیسٹی بیٹھنے کی 100 کی ہے اور آپ اس میں 500 لے کے آ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ اس حال کا کیا حشر ہوگا۔ تو اب ایک ڈاکٹر جو کہ بیٹھا ہوا گورنمنٹ سیکٹر میں سروسز دے رہا ہے، اگر اس کے پاس ایک دن میں 150 مریض آ رہا ہے 6 گھنٹے میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6 گھنٹے میں صرف 360 منٹ ہوتے ہیں، اور اگر اس نے 150 مریضوں کو دیکھنا ہے تو ایک مریض کے لیے اس کے پاس 2.5 منٹ بچتے ہیں، اگر وہ مسلسل 6 گھنٹے کام کرے گا تو 2.5 منٹ میں وہ کیا کوالٹی دے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان 2.5 منٹس کے علاوہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کے 10-10 15-15 منٹ بھی لگتے ہیں، تو وہ ایک مریض آپ کے 8 مریضوں کا ٹائم لے کے جا رہا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جو ویٹنگ ٹائم ہے ہمارے پاس وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور ایک پیشنٹ جو صبح 8 بجے آیا ہے ہو سکتا ہے اس کی باری 11 بجے آئے۔ اب یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کی وجہ سے ریسٹلیسنس پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پھر ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ جی یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے، یا وہ اویلیبل نہیں ہے، یا وہ یہاں پہ حال ہی ایسا ہے، سرکاری محکمے میں حال ایسا ہے، جب کہ تلخی آ جاتی ہے۔ تو
اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. HR پلس ہماری کیپیسٹی جو انفراسٹرکچر سپورٹو کیپیسٹی ہے اس کو. مجھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے آج سے تقریباً 36 سال پہلے ملیشیا کے اندر اپنے GDP کا 35% ہیلتھ کے لیے رکھا, ایجوکیشن کے لیے رکھا, ان دو چیزوں کو اپنی پریورٹی بنایا, اور پھر اس نے لیڈ کیا پوری دنیا میں کہ مسلم ورلڈ جتنی بھی ہے اس میں 87% ہائی ٹیک ایکسپورٹ اکیلا ملیشیا کرتا تھا. جناب وزیر اعظم صاحب بہت اچھے انسان ہیں. انوار الحق صاحب انٹلیکچوئل قسم کی شخصیت ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب بھی دنیا دیکھ رکھی ہے, بین الاقوامی ایکسپوجر ہے ان کا. GDP کا میکسیمم حصہ سڑکوں پہ, بلڈنگز پہ, دیگر چیزوں پہ. اب اس میں کیا کٹس ہیں میں اس پہ نہیں جاتا. اگر GDP کو وہاں پہ بھی آپ رکھ لیں اور ہیلتھ ایجوکیشن پہ بھی رکھ لیں تو سر بہتر ہو سکتا ہے آپ کی HR بھی, یہ تمام چیزیں منی میکس دا میرے کو. بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہماری جو پلاننگز ہیں ان میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, اور ہمارے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان میں مسائل کا سامنا ہے. ان کو مینٹین ان کو پہلے تو اچیو کرنا اور پھر مینٹین کرنا تو بات کی بات ہے. اچیو کرنے میں مسائل کا سامنا ہے. اسی طرح جو GDP کا ایک خاص پورشن ریزرو کرنا فار ہیلتھ, یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہو اگر ہم اس کو اس طرح سے کر سکیں. لیکن ظاہر ہے چیزیں اگر آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جائیں کہ ہماری پرابلمس کہاں پہ ہیں تو پھر ان کا حل بھی نکل آتا ہے. تو اگر چیزیں پرابلمس ہی نہ آئیڈینٹیفائی ہوں تو پھر حل کیسے نکلے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم کم از کم اس لیول پہ تو آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی شارٹ کمنگس کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم یہاں سے مار کھا رہے ہیں. چائنا کو چائنا اوورسیز نے بنایا. اگر ہم ہسٹری آف چائنا پڑھتے ہیں, آخری بات ہے, ہسٹری آف چائنا پڑھتے ہیں تو جب چائنا کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے چینج لانی ہے تو انہوں نے اوورسیز کو انوائٹ کیا, آئیے اڈاپٹ کیجئے. آپ خود گواہ ہیں, کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ نے خود اپنے سامنے اس کو بنتے ہوئے دیکھا. حاجی محمد سلیم صاحب, حاجی صابر مغل صاحب نے امبور میں, مظفر آباد میں جنرل جہانداد خان صاحب کی بلیسنگز ان کی حاصل تھیں, ان کو وہاں پہ 50 کروڑ کی لاگت سے آئی ہاسپٹل بنا. یہاں پہ اور بہت سے مخیر حضرات موجود ہیں. اگر ان کو اوورسیز کو ہم پول اپ کر لیں اپنے ماں کے نام پہ, اپنے باپ کے نام پہ, اپنے والدین کے نام پہ, بزرگوں کے نام پہ, ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن کو اگر وہ اڈاپٹ کر لیں تو لاکھوں, 17 لاکھ کے قریب ہمارے جو برٹش کشمیری میرپور کے لوگ رہتے ہیں BBC کی نئی رپورٹ کے مطابق. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ تبدیلی بہت بڑی آ سکتی ہے. جی بالکل, یہ میرپور ڈسٹرکٹ خاص طور پہ اوورسیز اور جو ہمارے برٹش ڈائسپورا ہیں ہمارے, ان کے حوالے سے بہت ویل نون ہے, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان آور آل سیکٹرز, یہ نہیں کہ صرف ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن میں بھی, ان کے انفراسٹرکچرز میں بھی, ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سے کوئی انکار بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال یہ واقعی آپ نے صحیح کہا KIC ہے, جہاں پہ تنہا حاجی سلیم صاحب مرحوم نے اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر کے تو گورنمنٹ آف JK کے حوالے کی, اور الحمدللہ کہ آج سے 2 سال پہلے تقریباً یہاں پہ کارنری اینجیوگرافی جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوئی, اور یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا اس آزاد کشمیر کے خطے کے حوالے سے کہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے پہلی جو اینجیوگرافی ہے وہ میرپور میں KIC میں ہوئی. الحمدللہ کہ اب مظفر آباد میں بھی کارڈک ہاسپٹل جو ہے اپنی فنکشنل ہو چکا ہے. اب ہماری جو ضرورت ہے وہ یہ کہ کارڈک سرجری بیک اپ جو ہے ہمارے پاس, وہ اگر ہمارے ان کارڈیک ہاسپٹلس کے ساتھ شامل ہو جائے تو ایک طرح سے ہم اس سیٹ اپ کو کمپلیٹ کرنے کی سائڈ پہ چلے جائیں گے. اور دوسرا, جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر وہ ہیلتھ یونٹس کو بھی اون کر لیں اور ان کو ایک ہیلتھ یونٹ کو وہ بنانا شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی بہت بڑا ریولیوشن آ سکتا ہے. لیکن جو صحیح ایکچوئل بات ہے وہ یہ کہ ڈائسپورا بھی آئے, وہ بھی ہیلپ کرے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے جو اپنے پاس ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان جو ہے وہ ضرور موجود ہونا چاہیے کہ ہم کس سٹیج پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی آئے وہ اس پلان کو لے کے آگے چلے
اور ہم ایک سٹیپ اور موو کر جائیں گے فارورڈس. تو میں آخری سوال آپ سے لیتا ہوں فاروق صاحب, آپ پورا ایک کریو لے کے مظفر آباد سے ڈی جی صاحب کے ساتھ, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ صاحب کے ساتھ تشریف لائے, فاروق احمد نور صاحب کے ساتھ, تو پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے کچھ دم تو نہیں گھٹا؟ بہت شکریہ انصاری صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فاروق نور صاحب جیسے ایک مدبر اور انتہائی کونا مشکور, میں سمجھتا ہوں کہ وی آفیسر محکمہ صحت عامہ میں انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں, اور جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں, سچی بات ہے کہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یعنی کہ کم سے کم یوٹیلائز کر کے اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت ہم صرف 3 آفیسر وہاں سے آئے, اور یہاں آپ نے دیکھا کہ اس وقت پورے میرپور ڈویژن کے تقریباً 50-60 آفیسر تھے جو ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیوز اور اے ڈی ایچ اوز تھے, ڈی ایچ اوز تھے, جو سارے ہاسپٹلوں کو کمانڈ کرتے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ان کو وین دیا ہے کام کرنے کا کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے جس طرح فاروق صاحب کا وین ہے اور حکومت آزاد کشمیر کا وین ہے, جس طرح یہ پریکٹیکلی کوشش کریں, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم بڑی چینج لائیں گے. جس طرح انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارے ملازمین جو ہیں وہ حاضر ہوں اور بائیو میٹرک وہ اپنی اٹینڈنس لگائیں, اور جس طرح حکومت کی خواہش ہے کام جس طرح پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کی جو ہدایات ہیں اس کو فاروق صاحب جس طرح امپلیمنٹ کر گئے ہیں, ایگزیکیوٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت میں, جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ہیپاٹائٹس میں 68 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان سے حاصل کیا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیں. ٹی بی میں جس طرح ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم نے جین ایکسپرٹ مشینز اور جس طرح سے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ایکس رے مشینیں وہ انسٹال کرنے جا رہے ہیں, اور جس طرح ہم نیشنل ریفرنس لیب کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور دوسری مختلف شعبہ جات میں جس طرح سر نے کہا کہ ہم پریونٹیو سائڈ پہ کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لیے یہ آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے بڑا خوشائن ثابت ہوگا. جس طرح سر نے کہا کہ جس طرح ہم ڈاکٹر 300 پبلک سیکٹر میں اور 100 پرائیویٹ سیکٹر سے, اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیرامیڈکس اور نرسنگ کو پروڈیوس کرنے کے لیے ایک پلان حکومت کو پیش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ہماری اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی جس طرح ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح جس نے ایک انسان کو بچایا ہوا ہے اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ایک نازک سوال ہے. جی سر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا, شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا, یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. وہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے تعصب کیا تھا نا, تو مجھے یقین ہے کہ ان کی قیادت میں محکمے میں کوئی تعصب نہیں ہے, لیکن بعض اوقات لوگ علاقائیت پھیلا دیتے ہیں. دیکھو جی, پرائم منسٹر میرپور ڈویژن کا, صدر میرپور ڈویژن کا, ڈی جی ہیلتھ میرپور ڈویژن کا, وزیر صحت بھی میرپور ڈویژن کا, تو یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. نہیں, یہ ہے بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم نے, چونکہ میں دوسرے ڈویژن سے ہوں, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کی اور جو ہم نے ان کے اقدامات دیکھے, انہوں نے مظفر آباد کو بھی بڑا فوکس کیا ہے, اب آن کیا ہے. اور جس طرح یہ یہاں پہ آج ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اور پریکٹیکلی کچھ پوائنٹس یہاں پہ یہ لے کے آئے, اسی طرح انہوں نے دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن میں اور پھر تیسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن میں انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے. اور سچی بات ہے کہ وہ ہمارا کیپٹل ہے اور اس پہ ان کی زیادہ توجہ ہے. زیادہ توجہ. شوق ملک صاحبہ, آپ ذرا یہاں تشریف لے آئیں گی. میں آپ سے بھی ایک سوال لے لوں چونکہ اس کے بعد آپ نے سفر کرنا ہے, سفر آپ کا کافی لمبا ہے. جی شفق ملک صاحبہ, مجھے یاد ہے کہ آپ پہلے بھی جب بھی یہاں تشریف لائیں کچھ نہ کچھ لے کے آئیں. آج میں نے دیکھا بہت سارے ڈبے لے کے آئیں. ان ڈبوں میں کیا تھا؟ یہ جو ہم نے ابھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, یہ ایک سسٹم ہے جو بائیو میٹرک ڈیش بورڈ کو جو ہے وہ چلائے گا نا, جس کے اندر کمپیوٹر بھی ہے, مانیٹر ہے اور پرنٹر ہے اور یو پی ایس ہے. سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ یہ نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بجلی کا بڑا بحران ہے, اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں ہمارے یہاں پہ سینٹرز ہیں جہاں پر لائٹ کا ایشو ہوتا ہے. صبح کے ٹائم جس ٹائم حاضری لگنی ہوتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ لائٹ نہ ہو تو پھر وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا, تو اس لیے یو پی ایس کا ہونا ضروری ہے. تو وہ ڈیوائس کے ساتھ ضروری ہیں, وہ ہم نے ان جگہوں پہ دیے ہیں جہاں پر ضرورت تھی, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو اوپر لوگوں کو دے دیتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کے پاس یہ سسٹم موجود نہیں تھا. تو یہ پورے آزاد کشمیر میں ڈسٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں فاروق نور صاحب کی زیر نگرانی؟ جی جی, اور ڈی جی صاحب کا بڑا اچھا ویژن اور ان کی بڑی اچھی اپروچ ہے کہ میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ سر
فلاں جگہ پر جو ہے وہ ضرورت ہے, کیونکہ فزیکلی فیلڈ آفیسر ہوں تو میں جب جاتی ہوں تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ کہاں پر جو ہے وہ نا اس کی ریئلسٹک ضرورت ہے. تو وہ جو جن جگہوں پر اب جس طرح آپ بھمبر جاتے ہوئے پنجیڑی سینٹر ہے, وہاں پر جو ہمارے سینٹر پر یہ سہولت موجود نہیں تھی, اور جو وہاں جو ہمارا فوکل پرسن ہے وہ موبائل کے اوپر یہ مانیٹرنگ کرتا تھا, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے جو ہے یہ سہولت میسر کرائی ہے. یہ ہمارے والے ڈی جی صاحب زیادہ ڈاڈے تو نہیں ہیں؟ نہیں ڈاڈے نہیں ہیں, بلکہ بہت اس معاملے میں, اس ایک معاملے میں ڈاڈے ہیں کہ یہ اصول پسند ہیں اور آنیسٹ ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہی چلتی ہیں تو تب جا کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پھر پروان چڑھتے ہیں. ان کا دل جیتنے کا طریقہ ہے کہ اصولوں کی پاسداری کی جائے. جی بالکل بالکل, اس کے علاوہ دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں. اچھا, ویری گڈ جی. جناب فاروق نور صاحب میرے ذرا قریب تشریف لے آئیں گے. فاروق نور صاحب, تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, ہر جگہ جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, درجنوں پورٹلز کے ذریعے بات ہماری جا رہی ہے. آپ کے ایک عزیز ہیں, دوست ہیں, ڈاکٹر شاداب قاسم صاحب. مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑا برطانیہ, امریکہ, مڈل ایسٹ, دنیا جہان کے ممالک میں آپ کے ڈاکٹرز کلاس فیلوز پھیلے ہوئے ہیں. وہ لوگ اپنے وطن کے لیے کرتے بھی رہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میں چاہتا ہوں تمام لوگوں کو ایڈریس کریں, چراغ سے چراغ جلتا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ جو ہمارا بیچ تھا گریجویشن کا MBBS کا, اور اس میں ہم 8 لوگ تھے جو کہ AJK سے تھے, تو ان 8 میں سے 6 جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں, اور 7واں میں ہوں, اور 8ویں جو ہیں وہ پولیٹیکل سائڈ پہ چلے گئے اور وہ اس فیلڈ میں آئی نہیں ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ ہمارے دوست اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ پورے گلوب کے گرد گھوم رہے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ میرا صرف یہ شیئر کرنا ہے, جو کہ ویسے بھی میں کرتا رہتا ہوں, لیکن آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ وہ خود بڑے ویژنری لوگ ہیں, وہ دنیا دیکھ چکے ہیں, وہ وہاں پہ سسٹمز کو اسٹڈی کر چکے ہیں. تو اب آئیں اور آ کے یہاں پہ اپنے وہ جو ویلیویبل ان کا ایکسپیرینس ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور اس کو اس طرح سے ایکسٹراپولیٹ کریں کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ ایکسپیرینسز کی بیس پہ سروسز پرووائڈ کر سکیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہوگی کہ اس طرح کے پروفیشنل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں, اور ہمیں آگے چلنے کے لیے جو ہے ایک راہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مشاورت سے ہمارے لیے فکس بھی کریں, اور پھر ہم اس مشاورت کا فائدہ جو ہے اپنی عام عوام کو, اپنی جنرل پبلک کو جو ہے وہ پہنچا سکیں انشاءاللہ. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر CM حنیف, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ایک ادارہ چلاتے ہیں. برطانیہ کو انہوں نے چھوڑا بائی چوائس کہ یہاں آ کے میں اپنے وطن میں کام کر سکوں, فیملی فیبرک ایسا تھا. وہ اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں, مشن سٹیٹمنٹ انہوں نے ہاسپٹل میں لگا کے رکھا ہے کہ کفن کی رسیاں, کفن کی تنیاں باندھنے سے پہلے انسان سوچ لے, پلان کر لے کہ اس نے عام انسانوں کو, اللہ کی مخلوق کو کیا دیا. اسی کے اندر زندگی کا سارا سبق موجود ہے. ڈاکٹر فاروق نور صاحب, ڈاکٹر فاروق اعوان صاحب, ڈاکٹر عامر, شفق ملک, جتنے لوگ یہاں پہ ہیں یہ جنت کا ڈائریکٹ ٹکٹ کٹا رہے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اس میں کتنے ہیلپ فل ہیں. سزا جزا سب یہیں ملے گی, یہیں پہ روز حساب ہوگا. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے.